वेलकम टू यास्मीन्स ऑडियो नॉवेल्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नॉवेल्स को लाइक शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ साथ फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की नॉवेल की जानिब, जिसका नाम है ऐन शक्ले कल्ब। इस नॉवेल को तहरीर किया है गौहर इलियास जलाली ने। उस रात मैं सोने के बजाय घर की छत पर चहलकदमी करते हुए मोहब्बत के नाम का खुमार लिए लफ्ज मोहब्बत पर गौर कर रहा था, जिसे अदा करने ही से एक मीठा सा एहसास रूह में सरायत कर जाता है। ऊपर से हाफिज साहब की दिल की गहराइयों से निकले हुए वो अल्फाज, जब मोहब्बत दिल में आ बसती है या बसा दी जाती है तो फिराक व विसाल उसमें कोई तब्दीली पैदा नहीं करती। मेरे दिल में बसी बैठी ईमान की मोहब्बत को कुछ ज्यादा ही पुख्ता करते जा रहे थे, और हकीकत में उस वक्त उसके दीदार की ख्वाहिश जिस शिद्दत के साथ दिल में जागी, उतनी शिद्दत से आज तक कभी ना हुई थी। यही दिल में बसी मोहब्बत दिल से उठी ख्वाहिश को लिए मुझे उस जानिब ले गई, जहाँ से अगर वो ना सही मगर उसके घर और सहन का नजारा तो कर सकूं। इसी ख्याल से कि वो उस घर के किसी कमरे में बड़े सुकून और आरामदेह बिस्तर पर हर चीज से बेनियाज महू ख्वाब हो गई। लेकिन ये क्या, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। मेरा दिल अचानक बड़े जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे बरसों पुरानी ख्वाहिश अचानक वक्ते मर्ग पूरी हो जाए। कमरे की खिड़की की जानिब से जाए नमाज बिछाए हल्की सी रोशनी में स्याह रंग के दुपट्टे में अपने चेहरे का हल्का किए ईमान नमाज अदा कर रही थी। रात की तारीकी में आसमान पे रोशन पूरा चांद इस कदर खूबसूरत नहीं था जिस कदर स्याह दुपट्टे में मलबूस ईमान का चेहरा रोशन था। उस दिन पहली बार मैंने एक साथ दो चांद देखे, एक वो जिस पर उस वक्त न जाने कितने लोगों की नजर थी, और एक चांद वो जिसकी खूबसूरती से सिर्फ मैं अहमद रजा शर्फ याब हो रहा था। उस वक्त आसमान के चांद पर लगे दाग मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि वो दाग कयाम, रुकू और सजदे में झुकते चांद को अपने कमतर होने का ऐलान कर रहे थे। नमाज से फिरागत के बाद ईमान ने अपने खूबसूरत हाथों को दुआ के लिए प्याले की शक्ल देते हुए अपने सुर्ख होठों को हल्के हल्के जंजबिश देना शुरू कर दी, तो बेख्तियार मेरी निगाहें आसमान की तरफ उठ गईं, और बेसाख्ता मेरे हाथ भी मांगने के अंदाज में लबों का साथ देते हुए पुकारने लगे, ऐ रब्बुल इज्जत, तुझे तेरे महबूब का वास्ता मेरे बेखबर महबूब की दुआओं को महबूबियत का शर्फ अता फरमाते हुए कबूल व मंजूर फरमा, आमीन। दुआ के बाद जब मैंने ईमान के कमरे की जानिब देखा तो कमरे में लगा 0 वॉट का बल्ब बुझ चुका था, और अब वहाँ सिर्फ तारीकी छाई हुई थी, जो इस बात का सबूत थी कि वो बेखबर मेरी रातों की नींद उड़ाकर अपने बिस्तर पर सोने के लिए जा चुकी है। मैं फिर भी एक आस लिए वहीं खड़ा रहा कि शायद फिर कमरे में रोशनी हो और मैं फिर उसे देख सकूं, अपनी आंखों की प्यास बुझा सकूं, जो उसे देखने के बाद बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन जब 1 घंटा गुजरने के बाद भी रोशनी ना हुई तो मैं तिश्ना आंखों के साथ जेरे लब शब बखैर ईमान कहते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। उस दिन के बाद से ये मेरा मामूल बन गया कि मैं हर रोज एक बार अंधेरा फैलने के बाद अपने मुकर्ररा वक्त पर छत पर जरूर आता, मगर हर बार पाकीज़ा दीदार नसीब न होता, क्योंकि उसका कोई मखसूस वक्त मुकर्रर नहीं था। जाहिर है मैं आशिक था और वो माशूक, माशूक भी वो जिसको खबर ही नहीं कि कोई आशिक सारा दिन सिर्फ इस मुकर्ररा वक्त का इंतजार करता है, जिस वक्त उन दोनों के दरमियान कोई तीसरा नहीं होता। हर रात में जब तक उसको शब बखैर ईमान ना कह लेता मैं सोने के लिए जाता नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उससे रात के अंधेरे में अपनी छत पर खड़ा वो सब कहने लगा जो दिन के उजाले में अपने बिल्कुल करीब होते हुए भी ना कह सकता। इस दौरान उसकी मोहब्बत मेरे लो लो में रचती चली गई, जिसका एहसास मुझे था लेकिन इख्तियार नहीं था, या शायद मैं उस इख्तियार को इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि यही लम्हे मेरा असासा था जहाँ मैं किसी दुनियावी डर, खौफ और रंजिश के बगैर सिर्फ और
صرف اسے دیکھتا رہتا اور اس سے باتیں کرتا رہتا۔ یہ کیفیت کتابوں میں پڑھی ضرور تھی، لیکن جب خود پر بیتی تو احساس ہوا کہ یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے، ورنہ دل کے جذبات کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ کر سب کچھ راکھ کر دیتے۔ حافظ صاحب محمدی چوک میں سے گزر رہے تھے تو ایک مجنون شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور حافظ صاحب سے مصافحہ کر کے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ آج بھی محمدی چوک میں بلال سویٹس اور چودھری کیفے کے درمیان وہ شخص موجود ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور اس حالت تک کیسے پہنچا۔ وہ ہر وقت اپنی ڈائری میں کچھ لکھتا رہتا ہے یا پھر زور زور سے بولنے لگتا ہے جیسے کسی کے ساتھ محو گفتگو ہو، لیکن عقل والے بھی اس کا متن سمجھنے سے قاصر ہے۔ السلام علیکم حافظ جی، صوفی صاحب نے حافظ صاحب کو اپنے دکان کی طرف آتے دیکھ کر کاؤنٹر سے باہر آتے ہوئے کہا، آئیے آئیے، تشریف لائیے۔ راشد پتر جا 2 گرما گرم چائے کے کپ پکڑا۔ وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب نے دکان میں رکھی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، کیسا چل رہا ہے کاروبار زندگی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک چل رہا ہے، کاروبار اور زندگی بھی۔ صوفی صاحب نے عاجزی اور ایمانداری سے کہا، بس صوفی جی، شکر ہی سے ملتا ہے جو ملتا ہے۔ حافظ صاحب نے کہا، اور ناشکری سے ہی جاتا ہے جو جاتا ہے۔ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ یاد آ گیا، اگر آپ اجازت دیں۔ جی جی ضرور حافظ جی، صوفی صاحب نے بے اختیار عقیدت سے کہا، آپ کو سننے میں ہمیشہ مزہ آتا ہے اور آپ کی بات سیدھی دل پر لگتی ہے، یہ تو آپ کی محبت ہے اور اس مالک کی کرم نوازی، ورنہ میں حقیر کس قابل۔ حافظ صاحب نے خلوص سے کہا، واقعہ یوں ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک شخص جو ریت میں بیٹھا ریت سے اپنا سطر ڈھانپے ہوئے تھا بولا، اے موسیٰ، اپنے رب سے کہیے گا کہ مجھے کم از کم سطر ڈھانپنے کے لیے ہی کچھ دے دیں۔ آپ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے کہ میں اللہ تعالیٰ تک آپ کی درخواست پہنچا دوں گا۔ تھوڑا آگے جا کر آپ کو ایک اور شخص ملا جو ٹانگوں سے معذور تھا، لیکن اس کے پیروں میں نہایت قیمتی پہننے والے جوتے تھے۔ اس نے عرض کی، اے موسیٰ، رب سے عرض کیجیے گا کہ مالک، تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے اس بندے کو بہت کچھ دے رکھا ہے، لیکن اگر کسی اور کو ضرورت ہو تو مجھ سے لے کر اسے دے دیں، میں تیری رضا سے راضی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب ذوالجلال سے ہم کلام ہوتے ہوئے حسب وعدہ دونوں کی درخواستیں پہنچا دیتے ہیں تو غفور الرحیم اور جبار و قہار فرماتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں اس کو کہو میرا شکر ادا کرے، اور جس کے پاس بہت کچھ ہے اس سے کہو میری ناشکری کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپسی پر بعد میں ملنے والے شخص کو پہلے رب کا پیغام سناتے ہیں تو وہ عرض کرتا ہے، اے موسیٰ، میں کس طرح اور کیوں کر اس کی ناشکری کر سکتا ہوں جس نے دنیا میں ہی مجھ جیسے گناہگار اور ناکارہ بندے کو اتنا کچھ دیا ہے جو کسی کا بھی خواب ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ آپ یہ سن کر آگے بڑھ جاتے ہیں اور پہلے ملنے والے شخص کو اللہ کا فرمان سناتے ہیں جو اسی طرح ریت میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شخص سن کر کہتا ہے کہ میں کس چیز کا شکر ادا کروں، مجھے اس نے دیا ہی کیا ہے۔ اتنے میں ایک تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے اور اس ریت کو اڑا لے جاتا ہے جس سے وہ اپنا سطر ڈھانپے ہوئے تھا۔ سبحان اللہ۔ دکان میں کھڑا گاہک یہ سن کر بے ساختہ پکار اٹھتا ہے، بے شک شکر ہی سے آتا ہے جو آتا ہے اور ناشکری سے ہی جاتا ہے جو جاتا ہے۔ صوفی صاحب حافظ صاحب کے کہے الفاظ دہراتے ہیں اور حافظ صاحب سے معذرت کرتے ہوئے گاہک سے اس کا مقصد دریافت کرتے ہیں۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر میں اس خیال سے دروازے کی طرف بڑھتا ہوں کہ شاید ایمان ہو، کیونکہ میرے دوستوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو میرے گھر آتا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناصر بھائی آپ؟ میں نے حیرانگی اور خوشی سے پوچھا۔ آئیے اندر تشریف لائیں۔ نہیں بھائی، پھر کبھی صحیح، لیکن تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے معذرت کرتے ہوئے فیصلہ صادر کیا۔ کیوں، خیر تو ہے؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ خیر ہے بھی اور نہیں بھی، انہوں نے کہا۔ اکلوتی سالی محترمہ
نے آج قلعہ روہتاس جانے کا پروگرام بنایا ہے. میں سوچا آپ کو بھی ساتھ لیے چلتا ہوں, مجھے بھی کمپنی ہو جائے گی. لیکن اتنا اچانک, میں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا, جبکہ دل خوشی سے اچھل کود کر رہا تھا. پہلے بتایا ہوتا تو مجھے بھی 10 منٹ پہلے پتا چلا ہے. ناصر بھائی نے بے بسی کے ساتھ کہا, دراصل یہ پروگرام ایمان کا بنایا ہوا ہے اور اس نے تو ساری تیاریاں بھی کر رکھی ہیں. اب آپ جلدی سے تیار ہو جائیں, ہم نے آدھے گھنٹے میں نکلنا ہے. اچھا چلے, میں والدہ سے پوچھ کر آیا. میں نے بہانہ تراشا. ان سے وہیں پوچھ لینا. ناصر بھائی نے کہا. کیا مطلب؟ بھائی آپ کی والدہ اور بہن بھی ساتھ چل رہی ہیں, ناصر بھائی نے بتایا. اور ان سب تیاریوں میں آپ کی بہن گڑیا بھی ساتھ ساتھ تھی ایمان کے. بڑی بات ہے, میں نے متاثر کن انداز میں کہا. مجھے بھی خبر نہیں ہونے دی. کیا کریں بھائی, عورتوں کو سمجھنا اتنا آسان نہیں, ناصر بھائی نے کہا. اوکے, آدھے گھنٹے میں ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ, میں نے کہا اور اندر کی طرف بڑھ گیا. ٹھیک آدھے گھنٹے بعد جب میں والدہ کو لیے باہر آیا اور اس وقت تک ناصر بھائی اپنے دوست کی لائی ہوئی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر امجد کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور پچھلی سیٹ پر باجی نسرین اور ان کی ساس بیٹھ رہی تھی. ایمان نے آگے بڑھ کر ہماری کار کا دروازہ کھولا تو میں اس سرشاری سے ہی خوش ہو گیا کہ اگلا تقریباً 1 گھنٹہ میں اس کے قریب ہونے کے احساس کو محسوس کر سکوں گا. لیکن یہ سرشاری جتنی رفتار سے چھائی تھی اتنی رفتار سے ڈھل بھی گئی جب اس کی امی میری والدہ کے ساتھ بیٹھ گئیں اور ان کے ساتھ گڑیا آگے والا دروازہ کھول کر بیٹھتے ہوئے بولی, بھائی گاڑی تیز چلانا, یہ گاڑی ہے کوئی جہاز نہیں. میں نے ہنستے ہوئے کہا اور ناصر بھائی کے اشارے پر گاڑی کو پہلے گیئر میں آگے بڑھانے لگا. مجھے نہیں پتا, آپ کو پہلے پہنچنا ہے, گڑیا نے کہا. لیکن کیوں؟ میں نے پوچھا. بھائی میری ایمان آپی کے ساتھ شرط لگی ہے کہ ہم پہلے قلعہ روہتاس داخل ہوں گے, گڑیا نے یقین کے ساتھ کہا, اور ان کا وعدہ ہے کہ پہلے وہ پہنچیں گی. اچھا شرط کیا ہے؟ میں نے بھی اب مغرور ہوتے ہوئے پوچھا. پھر ہی کوئی فیصلہ ہوگا, آئس کریم کھلانے کا, گڑیا نے کہا. اتنی سردی میں؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا. بھائی آئس کریم کا اصل مزہ ہی سردیوں میں ہے, اس نے اطلاع دیتے ہوئے کہا. اور یاد رکھیں اگر میں شرط ہار گئی تو آئس کریم کے پیسے آپ نے ہی دینے ہیں. یہ اچھا ہے, شرط تم لگاؤ, آئس کریم بھی تم ہی کھاؤ اور پیسے میں بھروں, میں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا. بھائی اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں, اس نے ذو معنی انداز میں کہتے ہوئے مجھے مخاطب کیا. قلعہ روہتاس شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دینے کے بعد بنوایا تاکہ اس کی ہندوستان واپسی کا راستہ روکا جا سکے. لیکن وقت کی ستم ظریفی, شیر شاہ سوری کی وفات کے بعد وہی ہمایوں ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے قلعہ روہتاس میں داخل ہوا. یہ قلعہ جہلم شہر سے 16 کلومیٹر اور دینا سے تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. وقت جہانگیری کے مطابق اس پر 34 لاکھ اور 25,000 روپے خرچ ہوئے. اس کی تعمیر میں 3 لاکھ مزدوروں نے بیک وقت حصہ لیا اور یہ 4 سال 7 ماہ اور 21 دن میں مکمل ہوا. اس قلعے کے 12 دروازے ہیں اور عمارات میں شاہی مسجد, حویلی مان سنگھ, رانی محل شامل ہیں, جبکہ کنویں, تالاب, لنگر خانہ اور پھانسی گھر بھی اسی کا حصہ ہے. قلعہ روہتاس کے داخلی دروازے جو سہیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہیں سے ہم پہلے داخل ہوتے ہوئے میں نے کابلی دروازے کے قریب اپنی رفتار کم کرتے ہوئے ناصر بھائی کو آگے نکلنے کا اشارہ کیا تاکہ وہ اپنی پسندیدہ جگہ کا انتخاب کر سکیں. مان سنگھ کی حویلی کے قریب لگے درختوں کی چھاؤں کے نیچے انہوں نے اپنی گاڑی روکی اور میں نے ان کے پیچھے پیچھے ان کے ساتھ ہی کار پارک کر دی. ناصر بھائی آج آپ ٹور گائیڈ کے فرائض انجام دیجیے, ایمان نے کار میں سے نکلتے ہوئے کہا. مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ قلعہ روہتاس شیر شاہ سوری نے بنوایا تھا, ناصر بھائی نے اعتراف کرتے ہوئے کہا. البتہ انہیں کافی معلومات ہوں گی. انہوں نے میری طرف اشارہ کیا. مجھے بھی کچھ زیادہ معلومات نہیں, میں نے کہا. چلیں جتنی ہے اتنی ہی فراہم کر دیں, گڑیا نے کہا. یہ سن کر میں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا کہ کہاں سے شروع کروں. اتنے میں ایمان کی آواز آئی. کیا یاد کریں گے آپ سب؟ آج میں آپ کو بتاتی ہوں ہسٹری اور لوکیشن. میرے پیچھے پیچھے آئے. اس دن مجھے ایمان کا نیا روپ دیکھنے کو ملا. وہ بڑی چنچل, شوخ اور خوش مزاج لڑکی تھی, بلکہ کسی شاعر کے خواب کی طرح. لیکن مجھے پہلی بار اپنی معلومات پر شک بھی گزرا, کیونکہ جس اعتماد کے ساتھ وہ جگہوں کے بارے میں بتا رہی تھی میں بھی حیران رہ گیا. اگر اس وقت قلعہ بنانے والے بھی یہاں موجود ہوتے تو حیران و پریشان یہ سوچتے کہ شاید قلعے کا اصلی نقشہ ان محترمہ کے ہی پاس ہے. دروازوں کے ناموں کو اس
نے پکارا تو صحیح مگر ترتیب الٹ پلٹ کر دی. حویلی مان سنگھ کو رانی محل اور رانی محل کو حویلی بنا دیا. تالابوں کو رانی کا غسل خانہ اور کنووں کو تالابوں کا نام دیتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتی رہی. البتہ چند جگہوں کا نام اور مقام وغیرہ ٹھیک بتایا، جسے شاہی مسجد اور پھانسی گھر. اس حیران کن معلومات کے بعد ہم واپس اس جگہ پہنچے جہاں میری والدہ اور ایمان کی امی تھک کر پہلے ہی بیٹھ چکی تھی. تقریباً دن کے 2 بجے کے قریب ہم نے شاہی محل کے احاطے میں گھر سے لایا ہوا کھانا کھایا اور کچھ دیر سستانے کے خیال سے وہیں بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے ہوئے وقت گزارنے لگے. ناصر بھائی مجھے اپنے سنگ لیے سگریٹ پینے کے ارادے سے رانی محل کے قریب لے گئے. سگریٹ بھی ایک عجیب نشہ ہے جس کی طلب انسان کو زیادہ تر کھانے کے بعد ہوتی ہے، اور ہم انسان بھی کتنے خود غرض ہوتے ہیں. سگریٹ کو ہونٹوں میں دے کر سلگاتے ہیں، ہاتھوں کی انگلیوں میں بڑے آرام سے دباتے ہیں، اور جب اپنی طلب پوری ہو جاتی ہے تو زمین پر پھینک کر اپنے ہی پیروں سے بجھاتے ہیں. ناصر بھائی آپ کا بلاوا آیا ہے، ایمان نے ہمارے قریب آتے ہوئے کہا. کہاں سے؟ ناصر بھائی نے سگریٹ پھینکتے ہوئے پوچھا. حکومت کی طرف سے، ایمان نے آنکھوں کے اشارے سے باجی نسرین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا. پھر تو فوراً حاضر ہونا پڑے گا. یہ کہہ کر ناصر بھائی واپس شاہی احاطے کی طرف چل پڑتے ہیں. تھینک یو سر. ناصر بھائی کے جانے کے بعد سارے دن میں پہلی بار ایمان نے مجھے ڈائریکٹ مخاطب کیا. کس بات کا؟ میں نے لا علمی سے پوچھا. کتاب کا، ایمان نے کہا. اس میں شکریہ کی کون سی بات ہے؟ میں نے کہا. مجھے نہیں علم تھا کہ آپ کو بھی کتابوں کا شوق ہے. میرے پاس کافی کتابیں ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو لے جا سکتی ہیں. میں گڑیا کو کہہ دوں گا، وہ میری غیر حاضری میں آپ کو دکھا بھی دے گی. کیا دکھا دوں گی؟ اتنے میں گڑیا بھی وہاں پہنچ گئی. کتابیں، میں نے کہا. اگر ایمان کو کوئی کتاب وغیرہ چاہیے ہو تو دے دینا. شکریہ سر جی، ایمان نے کہا. ویسے میں پہلے ہی کچھ کتابیں لے کر پڑھ چکی ہوں. اچھا؟ میں نے حیرانی کے ساتھ کہتے ہوئے گڑیا کی طرف دیکھا اور سوچنے لگا اسی لیے کچھ کتابوں میں سے موتیے کے پھول نکلتے تھے. بھائی آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ کتابیں پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں، گھروں میں سجانے کے لیے نہیں. گڑیا نے اپنی صفائی میں کہا. تو میں نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا. اچھا چھوڑے بھائی، گڑیا نے جلدی سے کہا. یہ بتائیں کہ کوئی ایسی جگہ جو ہم نے ابھی تک نہ دیکھی ہو. کافی ساری ہیں، لیکن ایک جگہ ایسی ہے جو میرے بغیر آپ نہیں دیکھ سکتے. میں نے انکشاف کرتے ہوئے کہا. کم از کم آپ دونوں نہیں. ایسی کون سی جگہ ہے؟ ایمان نے گڑیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. میں نے تو ساری کتاب پڑھی ہے. یہ سن کر میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا. بھائی آپ کے ہی کمرے سے اٹھائی تھی، گڑیا نے کہا، اور دونوں ہی ہنسنے لگ پڑی. اسی لیے کہوں آپ کو ناموں کا تو پتا ہے لیکن مقاموں کا نہیں. میں نے بھی ہنستے ہوئے کہا. سر میں پہلے کبھی آئی نہیں اور جو آتے ہیں انہیں کچھ پتا نہیں، اس لیے میں نے سوچا سب پر روب جماتے ہیں. یہ کہتے ہوئے ایمان اور گڑیا پھر ہنسنے لگیں. لیکن بھائی آپ کو تو پتا تھا، پھر آپ کیوں نہیں کچھ بولے؟ گڑیا نے پوچھا. استاد اپنے شاگرد کی بے عزتی بھی تو نہیں کروا سکتا. میں نے بھی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور ان کو لے کر جنوب مغرب کی جانب بڑھ گیا. تم دونوں 1 منٹ یہیں رکو، میں اندر ہو کر آیا. یہ کہتے ہوئے میں سبیل بخاری کے اندر داخل ہو گیا. یہ مزار باقی مزاروں سے اس لیے بھی مختلف تھا کہ اس کا صرف ایک داخلی راستہ تھا جس پر کوئی دروازہ نہیں تھا. اس کا فرش ریت کا بنا ہوا تھا اور اس میں کوئی روشن دان، کھڑکی حتیٰ کہ گنبد تک نہیں تھا. واحد دروازے سے داخل ہوتے ہی دائیں طرف مڑنا پڑتا اور چند قدموں کے فاصلے پر اہل مزار کی قبر تھی جس پر واحد بلب روشن تھا، جس سے اتنی روشنی ہو جاتی کہ راستہ صاف دکھائی دے. میرا ان کو روکنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اندر جا کر دیکھ لوں کہ کوئی اور تو نہیں موجود، اور میری توقع کے مطابق سوائے ایک بوڑھے شخص کے جو ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھا تھا اور کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ. چند لمحوں کے اندر واپس آتے ہی میں نے ان دونوں کو کہا اور مزار کے اندر داخل ہو گئے. واہ کتنی پرسکون جگہ ہے، نہ کوئی شور شرابہ اور نہ ہی لوگوں کا ہجوم. ایمان نے کہا. واقعی بھائی ایسی جگہ صرف آپ ہی ڈھونڈ سکتے ہیں. گڑیا نے کہا. کوئی منت ونت کا چکر تو نہیں؟ میں نے کچھ نہیں بولا اور خاموشی سے قبر کے قریب کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنے لگا. میری تقلید میں ان دونوں نے بھی ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھنا شروع کر دی. اے رب العزت، اپنے محبوب کے صدقے میرے بے خبر محبوب کی دعا کو محبوبیت کا شرف عطا فرماتے ہوئے قبول و منظور فرما. فاتحہ خوانی کے بعد میری زبان سے وہی الفاظ ادا ہوئے جو پہلی بار اس کے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دیکھا تھا. ہم خاموشی سے وہیں بیٹھ گئے اور حیرانگی کی بات گڑیا بھی خاموش پرسکون ارد گرد دیکھنے لگی. کچھ دیر بعد وہ دونوں آرام سے اٹھتی ہوئی باہر کو چل دی اور ان کے جانے کے
بعد मैं अभी उठा ही था कि सर झुकाए बुजुर्ग ने गोया धमाका किया। क्यों अहमद रजा, आज फिर उसी के लिए ही मांगा है अपने रब से? ये अल्फाज नहीं, वाकई धमाका थे जिसने मुझे अपनी जगह से हिला कर रख दिया और मैं किसी अनहोनी के एहसास से हाँपने लगा। जी आप कौन? अल्लाह का बंदा। थोड़ी देर बाद उन्होंने सर झुकाए ही जवाब दिया, अल्लाह के तो सभी बंदे हैं, लेकिन कोई नाम तो होगा। मैं अब अपने हवासों में पूछ रहा था। वही तो बताया है, बुजुर्ग ने कहा। तो आपका नाम अब्दुल्ला है? मैंने कहा। काफी सियाना है तू, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन याद रख कुमला बन, फायदे में रहेगा। सियाना बनेगा तो बहुत बुरा फंसेगा। आप मुझे कैसे जानते हैं? मैंने पूछा। ये ताल्लुक नहीं रखता, ये पूछ क्यों जानता हूँ। उन्होंने कहा। क्यों जानते हैं? मैंने पूछा। खुद से पूछता तो बताता, अब फायदा नहीं। उन्होंने मुझे उलझन में डाल दिया। आप घुमा फिरा क्यों रहे हैं? किस चीज का पर्दा है? मैंने पूछा। पर्दा ही तो सब कुछ है, वरना मैं और तू फर्क ही क्या था? उन्होंने कहा। मेरा काम था तुझे खबर पहुंचानी, सो पहुंचा दी। कौन सी खबर? मैंने हैरानगी से पूछा। खबर तो पहुंचा दी, अब याद रखना तेरा काम है। उन्होंने कहा। बस अब जा, इससे पहले कि वो अंदर आए और तुझे मुझ जैसा समझे। रब राखा। ये कहते हुए उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे जाने का इशारा किया और मैं बगैर कुछ कहे किसी सादतमंद बेटे की तरह बाहर को चल दिया, जहाँ वो दोनों अंदर आने ही वाली थी। कहाँ रह गए थे भाई? गुड़िया ने तशवीश से पूछा। मैं और ईमान आप ही अंदर आने ही वाली थी। कहीं नहीं, बस उठने को जी नहीं चाह रहा था। मैंने उनकी तशवीश दूर करते हुए कहा और गाड़ियों की जानिब बढ़ गए, जहाँ बाकी सब वापसी के लिए हमारा इंतजार कर रहे थे। ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।